मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। कुरान मजीद की सूरह फ़ुरक़ान की आयत करीमा और वो आयत जो शुरू में पढ़ी जा रही थी, जो माह रमज़ान के सिलसिले में है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि माह रमज़ान वो महीना की जिसमें फ़ुरक़ान नाजिल हुआ, यानी कुरान नाजिल हुआ जिसको कुरान ने फ़ुरक़ान की शक्ल में, और वो भी शब क़द्र में। ये बहरहाल शब क़द्र है और शब क़द्र अज़ीम शब है। कुरान कहता है कि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। सिर्फ उसको समझाने के लिए एक मिसाल के ज़रिए से बता दिया है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शब क़द्र 1000 रातों से ज़्यादा बेहतर, 1000 महीने, 1000 रात नहीं, यानी एक रात 1000 महीने से भी ज़्यादा बेहतर है। अगर 1000 महीने को हिसाब करें तो एक इंसान की लंबी ज़िंदगी होती है। पता नहीं कभी जोड़ा तभी जहन में नहीं रह गया है, शायद 82-83 साल होते हैं एक इंसान के। अगर 1000 महीने, यानी अगर एक इंसान एक शब को सही तरीके से दर कर ले, इस शब क़द्र को जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और दर करने की सबसे बड़ी रूह यह है कि उसी कुरान के कुछ पहलू को समझ ले, कुरान से कुछ नूरानियत ले ले, कुरान को फ़ुरक़ान के तौर पर समझ ले, कुरान के ज़रिए से हक़ व बातिल के फ़र्क को समझने की तमीज़ पैदा कर ले। अगर कोई एक भी नूरानियत कुरान की ले लेता है इंसान, तो ये शब क़द्र को दर कर लिया, और शब क़द्र अगर दर्क हो गई तो ये उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाती है। यानी 1000 महीने से भी ज़्यादा एक शब इंसान के लिए कीमती हो सकती है, नतीजे के लिहाज से, बुलंदी तक जाने के लिहाज से, सफ़र करने के लिहाज से। ये कोई मादी सफ़र नहीं है, बल्कि ये मानवी सफ़र है। मादी सफ़र में भी, मादी सफ़र जो रास्ते तय किए जाते हैं उसमें भी कमी और रफ्तार में कमी और तेज़ी और सुरात होती है। बाद लोग पैदल चलते हैं, बाद लोग मामूली सवारियों से चलते हैं, बाद लोग बहुत तेज़ रफ्तार जहाज़ों से परवाज़ करते हैं। तो वो सफ़र जो कभी महीनों में तय किया जाता था, वो सफ़र जो कभी सालों में तय किया जाता, मसलन हज का सफ़र पहले कई कई महीने में लोग तय करते थे। या दूर दराज से अगर आते थे, मसलन कोई साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से आ रहा हो, कोई किसी बहुत दूर दराज इलाके से आ रहा हो, तो मुमकिन है कि पूरा पूरा साल सफ़र में लग जाता था। आज वही सफ़र इंसान 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे में तय कर लेता है। तो ये तो ज़ाहरी सफ़र है कि जो इंसान तेज़ रफ्तार तय करता है, लेकिन जो रूह का सफ़र है, जो मानवी सफ़र है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से तय किया जा सकता है। और वो तेज़ी से सफ़र तय करने का एक बहुत ही अच्छा मौका जो है वो शब क़द्र है, जहाँ इंसान मुमकिन है कि एक शब में 1000 महीनों के बराबर का सफ़र तय कर ले। यानी एक शब में इंसान अपने परवरदिगार से राबिता पैदा करके, अपने अब्द व माबूद के दरमियान में इत्तिसाल पैदा होकर, अल्लाह के कलाम की नूरानियत को अपने दिलों में उतार कर, अल्लाह से उस राबिते को महसूस करके जब इंसान आकर अल्लाह के नामों को याद करता है, एक बहुत ही अच्छा अदब जो हमें सिखाया गया है वो शब क़द्र में दुआए जोशन कबीर का पढ़ना, जहाँ 1000 नामों से अल्लाह को याद किया गया है। 1000 सिफ़ात और 1000 नाम, ये नूरानियत है, ये सरासर नूरानियत। उस दुआ में कुछ मांगा नहीं गया है, कुछ तलब नहीं किया। ये दुआ जो पढ़ते हैं शब क़द्र में, असल दुआ मांगने के लिए है ही नहीं। दुआ के मानी ही पुकारना। कभी दुआ के मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है, कभी इंशाअल्लाह अल्लाह तौफ़ीक़ तो तफ़सील से गुफ्तगू की जाए। दुआ के माने अरबी में मांगने के नहीं है। मांगना जब होता तो उसके लिए सवाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सवाल यानी मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तुझसे चाहता हूँ। और चाहना भी लाज़िम नहीं फिर मादी चीज़ें मांगे, बल्कि चाहने में बड़ी बड़ी चीज़ें भी चाही गई, जैसे कि ये कलमात हमारे पास दुआओं मौजूद है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मसलन ईद के दिन पढ़ते खैर मा सअलका बिही इबादुका सालिहून,
وہ چیز چاہتے جو تیرے صالح بندوں نے بہترین چیزیں جو طلب کی ہیں، نہ کہ مادی چیزیں جو سبھی کو اللہ نے بغیر مانگے بھی دے رکھا ہے۔ کھانا پینا، زمین جائیداد، یہ مادی رزق، یہ تو اللہ نے فرعونوں کو بھی دے رکھا تھا، بغیر مانگے ہوئے دے رکھا تھا۔ اب یہ اگر انسان نے آگے مانگ لیا تو کوئی بڑا ہنر نہیں کیا، لیکن یہ مانگنے کا مرحلہ ہے۔ مانگنا ایک بہرحال ایک دوسرا مرحلہ ہے، اس کے بعد دعاؤں کے کئی مرحلے ہیں۔ مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، مناجات کرنا ہے، پھر اور آگے بڑھ کر راز و نیاز کرنا ہے۔ یہ سب دعا کے درجات ہیں جو کبھی بیان کیے گئے ہیں مختصراً، اور ضرورت ہے مومنین کو جاننے کی، خاص کر ایسی شبوں میں کہ جب انسان کا بہترین ایک عمل ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، دعا کرتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں اللہ کو پکارتا ہے۔ دعا کے معنی ہے پکارنا۔ دعا کے معنی ہیں مانگنا نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری ماہ رمضان کی بہت ساری دعائیں میں کچھ مانگا ہی نہیں گیا ہے۔ مثلا دعائے سحر ہے، سحر کے وقت میں ایک دعا پڑھی جاتی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین دعا ہے، دعائے بہا کے نام سے، اللہم انی اسألک ببہائک کل، یعنی من اسمائک، اللہ کے اسماء کے نام سے، اللہ کے بہی، اللہ کے جلیل، اللہ کے جلال، اللہ کے کمال، اللہ کا علم، اللہ کے صفات، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خلقت، اللہ کے بہت سارے نام اور صفات کو پکارا جا رہا ہے۔ اور اس پوری دعا میں ایک سوال بھی نہیں کیا گیا، ایک چیز بھی مانگی نہیں گئی۔ آخر میں بھی جو جملہ کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پروردگارا میں تجھے پکار رہا ہوں، تو میرا جواب دے دے، بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس میری پکار کا جواب دے دے۔ دعائے جوشن کبیر جس میں 1000 ناموں سے اللہ کو پکارا کہ حسین، بہت ہی خوبصورت القاب سے، بہت خوبصورت صفات سے، یا انیس الجالسین، اے اپنے پکارنے والے کے قریب آ کر بیٹھنے والے۔ قریب یعنی یہ جسمانی قربت نہیں، یعنی انسان اتنا قریب اللہ کو محسوس کرتا ہے کہ انس محسوس کرتا ہے۔ اسی دعا میں شاید 7-8 مرتبہ جو ہے انس و انیس و مونس کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ اتنا، پھر حبیب کا لفظ کتنی بار آیا ہے، اے حبیبہ، یا حبیبہ قلوب الطالبین، اے طلب کرنے والوں کے دل کے حبیب، اے محبوب ذات، اے مونس، اے انیس، اے جلیس، اے قریب بیٹھنے والے، اے دل کے قریب رہنے والے۔ اتنے سارے صفات سے اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے تاکہ یہ عبد و معبود جو فرار کر رہا ہے، اور لوگ بعض شیاطین صفت انسان جو عبد و معبود کے رابطے کو توڑ دیتے ہیں، آ کر دوبارہ انسان اس رابطے کو جوڑے اور اپنے پروردگار سے اپنے آپ کو قریب محسوس کرے۔ دعا جوشن کبیر میں بھی کچھ نہیں مانگا گیا، فقط ایک چیز مانگی گئی ہے، وہ یہ کہ پروردگارہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اے میرے اللہ مجھے خلاصی دے دے، اے مجھے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ نجات طلب کی گئی۔ خود نجات طلب کرنا ایک بہت ہی اہم سوال ہے، جو کہ خاص کر ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف گمراہیاں لوگ پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں آ کر ایسی شبوں میں، قدر کی شبوں میں، شبہائے قدر میں، جس میں قرآن نازل ہوا، خوبصورت جملے ہیں روایت کے، اور یہ شب قدر میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے انسان کی، جب انسان، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب جملہ ہے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو دعا کرتے ہیں، کہ مثلا قرآن میں جگہ جگہ اس کا کلمہ استعمال، سے دعا نہیں ہوتی تو اللہ کچھ قبول ہی نہیں کرتا انسان سے۔ لیکن اگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو دعا کرتے ہیں، اور جب ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے تو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن میں اللہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن یہ احساس ہی نہیں کرتے کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، بس سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ خدا توفیق دے ان شبوں کی برکت سے مومنین کو، اور خاص کر جوانوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ یہ 2 کام کر سکے اپنی زندگی میں۔ ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے صرف مانگنے کے لیے حاضر نہیں ہوں، لیکن بلکہ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے، سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے کلام کریں، جس حالت میں ہوں اس کے لیے لازم نہیں البتہ کسی خاص حالت میں ہونا۔ اللہ اتنا مونس و یاور ہے انسان کا کہ انسان کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر، کہیں بھی ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، ٹہل رہا ہو، جا رہا ہو، خواتین کھانا پکا رہی ہوں، افطار تیار کر رہی ہوں، سحری آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت میں بھی اللہ سے بلند ترین، عالی ترین گفتگو کر سکتی ہیں۔ کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہو، کوئی کارخانے میں ہو، کوئی کام کر رہا ہو، کوئی سلائی کر رہا ہو، کوئی کھیتی کر رہا ہو، کوئی کچھ کر رہا ہو،
کسی بھی حالت میں انسان اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے اور اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ دعائیں جو اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ادب انسان کو معلوم ہو کس طرح کی باتیں کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی دعا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں یہ بہت قیمتی ہیں۔ یہ اس لیے اور زیادہ قیمتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان دعاؤں کو انسان پڑھے، ان کے ترجموں کو پڑھے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کیا باتیں کرتے تھے، تاکہ ہم کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ چونکہ بے ادب انسان جب کسی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو صرف بات کرنا اسے نہیں آتا، تو بے ادبی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہیں بھی ہوتا ہے بے ادبی کی بات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئے بے ادبی کی بات کرتا ہے، مسجد میں جائے، محراب میں جائے، ممبر پر جائے، کچھ لکھ رہا ہو، قلم چلا رہا ہو، زبان چلا رہا ہو، اس کے پاس ادب نہیں ہوتا۔ لہذا ان عظیم انسانوں کی دعاؤں سے ہمیں بات کرنے کا ادب سیکھنا ہے۔ ان دعاؤں سے ادب سیکھے۔ اگر وہ دعائیں پھر یاد نہیں ہو، ادب سیکھ لیا ہو تو مشکل نہیں انسان اپنے کلام میں، اپنی زبان میں، اپنے انداز سے اپنے اللہ سے کلام کرے، اللہ کو وہی اچھا لگتا ہے۔ حتیٰ کبھی بعض لوگ جہالت کی باتیں کرتے تھے لیکن پیار سے کرتے تھے، اللہ کو وہ بھی اچھا لگتا تھا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، یہ داستان مولانا روم نے لکھی ہے، خوبصورت داستان ہے کہ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، میرے اللہ تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا تو میں تیرے جوئیں نکالتا، تیرے کنگھی کرتا، تیرے میں جوتے سلتا، تیری چپل سلتا۔ اب وہ ایک چرواہا بیچارہ اس کے علاوہ نہیں جانتا، اس کو تو نہیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے، معرفت کیا ہے، بلند مقامات کیا ہیں۔ اس کو وہی چپل پھٹ جاتی تھی، جانور چلاتے چلاتے وہ سلتا تھا، اپنے دمبوں کو پکڑ کر ان کے بال کاٹتا تھا، ان کو کنگھی کرتا تھا، تو اس کو بس یہی کچھ سمجھ میں آتا تھا۔ تو پیار سے بھی یہی کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ میں تجھ سے یہ کرنا چاہتا، اس طرح کنگھی کرتا، اس طرح کرتا۔ جناب موسیٰ وہاں دیکھتے تھے ان کا گزر ہوا دیکھا، غصے میں آ گئے، کتنا اولو العزم نبی، وہ بلند مقامات رکھنے والا، اور اس طرح کی جاہلانہ باتیں سن کر ان کو غصہ آ گیا، کیسی باتیں کر رہا، ڈانٹا اس کو، اور جب اس کو ڈانٹا تو وہ شرمندہ ہو کر کہیں چلا گیا۔ تو وہ انہوں نے نقل کیا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور آگے کہا کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا۔ ما تو برائے وصل کردن اومدی، نہ برائے فصل کردن اومدی۔ تم تو مجھ سے میرے بندوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، میرے بندوں کو مجھ سے قریب کرنے کے لیے لائے بھیجے گئے ہو، تم میرے بندوں کو مجھ سے دور کرنے کے لیے نہیں بھیجے گے۔ میں جانتا ہوں میرا بندہ کس حالت میں ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کا شعور کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، لیکن یہ کہ میری بارگاہ میں آ کر مجھے پکار رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ روایتوں میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، یہ نقل کیا گیا ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ چونکہ بندہ جو گمان کرتا ہے، چونکہ حقیقت میں اللہ کی معرفت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصول کافی میں جملہ موجود ہے کہ اصلا اللہ کی معرفت کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، تیری نہ معرفت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ تیری معرفت کا حق، عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کا حق ادا۔ یہ عظیم انسانوں نے کہا ہے، یہ رسول اللہ جیسے انسان نے کہا ہے، یہ امیر المومنین جیسا انسان کہہ رہا ہے، جس کی آج یہ شب جو ہے عظیم شب ہے، اس عظیم انسان سے جدا ہونے کی۔ امیر المومنین جیسا انسان کہہ رہا ہے کہ لا یودی حق المجتہدون، جو بہت زیادہ محنت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم جیسے معمولی انسان کیا، وہ تو جو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ جو بہت زیادہ، اصل یہ جملہ امیر المومنین کی زبان سے اچھا لگتا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کا حق ادا کیا، انتہائی کوشش کے ساتھ حق ادا کیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جا کے فرماتے ہیں لا یودی حق المجتہدون، بہت زیادہ کوشش کرنے والے لوگ بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا۔ لیکن در حقیقت اصل مطلب یہ ہے کہ ان عظیم شبوں کے ذریعے سے ایک خاطی بندہ، ایک خطاوار بندہ جس کو دھوکہ دے کر دور کر دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس نے دھوکہ دے کر، کس چیز نے دھوکہ دے کر، کس نے دھوکہ دے کر تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے۔ خوب یہ شبیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بھاگا ہوا انسان، بہکا ہوا انسان، دور ہوا انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کو پکارے، اللہ سے قریب اپنے آپ کو محسوس کرے، انس کا احساس کرے، لذت کا احساس کرے، اللہ کے نام کو پکارے۔ جب اللہ کو 1000 ناموں سے پکار رہا ہو تو وہ مانگنے کے چکر میں نہیں پڑ جائے۔ بعض لوگوں نے آ کے عجیب غریب چیزوں میں الجھا دیا لوگوں، کوئی دھاگے باندھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے گھٹنے کے علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی آنکھ کے علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ دعائیں بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی عظیم مقامات تک پہنچانے کے لیے ہیں۔
ایک شب میں 1000 مہینوں کا سفر طے کرانے کے لیے ہیں۔ یہ گھٹنوں کے اور آنکھوں کے اور پیٹ کے اور سینے کے علاج کے لیے نہیں ہے، یہ روح کے علاج کے لیے ہیں۔ روح کا ایسا علاج، یعنی روح اس طرح سے شرک و نفاق اور کفر اور جہالت اور حق کے انکار اور منافقانہ زندگی سے اس طرح پاک ہو جائے ان شبوں میں کہ انسان ایک شب میں چاہے تو 1000 مہینے کا طولانی سفر طے کر لے۔ ایک شب میں ایک معمولی انسان ایک عظیم انسان میں تبدیل ہو جائے۔ ایک شب میں انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کرے کہ جو جہنم سے اپنے آپ کو نکال کے اس مقام تک پہنچا دے کہ پھر انبیاء کہیں کہ آؤ تم میرے قریب آ جاؤ، انبیاء کے صف میں جا کر بیٹھنے کے لائق ہو جائے، اگر اس شب کو جو لیلۃ القدر ہے اس کو انسان صحیح طریقے سے در کر سکے۔ اور بہترین در کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے در کیا۔ دیگر عبادتیں بھی کریں، مثلا نماز خود ایک دعا ہے، اصل نماز کے معنی ہی پہلے دعا کے تھے، بعد میں آ کر یہ خاص عمل میں ہو گیا۔ اور نماز میں بھی اصلی ترین جو ہے، پوری نماز میں اصلی ترین جو عمل ہے وہ دعا ہے، چاہے وہ سورہ حمد کی شکل میں ہو، چاہے قنوت کی شکل میں ہو، چاہے نماز سے کے آداب کی شکل میں ہو، مختلف مقامات پر جو انسان دعا کرتا ہے، اور یہ اس کی روح ہے، اصل عبادت کی روح جو ہے وہ دعا ہے۔ روایت میں کہا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو عبادت کا مغز ہے۔ مخ کہتے ہیں وہ انسان کے جو سر میں مغز ہوتا ہے، جس کے اوپر پورا انحصار ہوتا ہے انسان کی زندگی اور سمجھ اور دین اور ایمان اور عقیدے کا۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اگر انسان دعا نہیں کرے، مثلا پوری نماز پڑھ کے چلا، ایک مرتبہ اللہ سے دعا کا احساس نہ کرے، قربت کا احساس نہ کرے، پوری دعا پڑھ لے لیکن اللہ کے قریب ہونے کا احساس نہ کرے، تو اصل وہ دعا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کو پکارا ہی نہیں، پڑھا ہے اس نے، پکارا نہیں ہے، پڑھا ہے، دعا کا عمل انجام نہیں دیا ہے، دعا پڑھائی کی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ٹیپ ریکارڈ میں دعا چل رہی ہو، جس طریقے سے ابھی موبائل میں وائس ریکارڈر میں دعا چل رہی ہے، ویسے انسان کی زبان پہ دعا چل رہی ہوتی ہے، یہ تو دعا نہیں ہوئی۔ دعا یہ ہوئی کہ جب انسان اس فاصلے کو کم کر سکے، وہ فاصلہ جس کے لیے خود قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلب، انسان تو اللہ کی روح سے قریب ہے لیکن لوگوں نے آ کے فاصلہ ڈال لیا۔ اگر اس فاصلے کو انسان کم کر سکے تو یہ فاصلہ کم کرنے کے ذریعے سے انسان اس دعا کے مخ تک اور روح تک پہنچ جاتا ہے۔ بس یہ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اس شب میں قرآن تک پہنچے، قرآن سے اللہ سے کلام کرے، دعا کے ذریعے سے خود اللہ سے کلام کرے، اور قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو اپنے اوپر نازل کرنے کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کو اپنے اوپر نازل ہونے کا موقع دینے کے ذریعے سے، انڈیویجول نزول جسے کہتے ہیں، جس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ انسان آ کر ان شبوں کی قیمت کو اپنے لیے واقعاً مفید بنا سکے اور اس کی قیمت کو سمجھ سکے۔ یہ جو معاف کیجیے گا کہ بات ہر شب کے اعتبار سے گفتگو کرنا ضروری تھی، لیکن جو ہماری بحث چل رہی تھی اس میں ہم ایک مطلب عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، جو تھوڑا سا وقت ہے، یہ ترجمے کی حد تک جو آیت تھی، اور کئی دن سے یہ آیت چھڑ رہی ہے لیکن گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے، اور آج بھی بہرحال نہیں ہو پائے گی، مفصل گفتگو نہیں ہو پائے گی، اور مفصل گفتگو ایک دن میں ہو بھی نہیں سکتی اس بہرحال وقت میں۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو قرآن کی پڑھی گئی۔ پہلے جو آپ کے سامنے مثالیں دی گئی تھیں وہ مثال آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن نے متعدد سوروں میں اور متعدد آیتوں میں آ کر بہت ساری چیزوں کے درمیان میں دیوار کھڑی کی ہے تاکہ انسان حق و باطل کو صحیح طریقے سے پہچان لے۔ انہی معیاروں کی بنیاد پر وہ لوگ جو بے بصیر انسان ہیں، جو نہیں سمجھتے، نہیں دیکھ پاتے حقیقتوں کو، جو لوگ جاہل ہیں، جو نادان ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، ان کے درمیان میں فرق کرے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں، جاہلوں کے درمیان میں فرق کرے، ظلمات میں نور میں فرق کرے، اعمیٰ اور بصیر میں فرق کرے، فاسق اور مومن میں فرق کرے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فرق کرے ان کے درمیان میں، مجاہد میں اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں فرق کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کوشش کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین سے فائدہ اٹھانے والوں کے درمیان میں فرق کرے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں آ کے کوشش کرتے تھے، اگر قرآن نے مثال دی، بعض لوگ کہتے تھے یہ لوگ کیا، یہ تو جہاد کرتے ہیں، یہ تو لڑتے ہیں، یہ تو بڑھتے ہیں، یہ جوان لوگ ہیں، ہم تو بہت بڑے بڑے کام کر چکے ہیں، ہم نے جو ہے مسجد حرام کو تعمیر کیا ہے، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا، یہ سب بڑے کام تھے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ جعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو
اور مسجد حرام کی تعمیر کو، اس کو تم نے برابر کر دیا اس انسان کے کہ جو مومن ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اس کی وضاحتیں کی گئی، ابھی نہیں کی جا سکتی، اس پر انسان غور کرے۔ قرآن آیتیں نازل ہوتی ہے، جب بعض بزرگ لوگ آگے یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، عزا خانہ بنوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ جوان لوگ فلاں کیا کر رہے ہیں، یہ لبنان میں لوگ کیا کر رہے ہیں، ایران میں کیا کر رہے ہیں، سیریا میں کیا کر رہے ہیں، نہیں جانتے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ حالات وہاں پیدا ہوئے، بعض بزرگ لوگ کہتے تھے ہم نے تو مکے میں پانی پلایا حاجیوں کو، اور ساقی تھے اور سقائے حاج تھے اور فلاں تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، تم نے اس کو برابر کر رکھا ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، یہ دیواریں ہیں، قرآن کی کھینچی ہوئی دیواریں ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو حق و باطل سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ابھی چند مہینے پہلے جناب قاسم سلیمانی اس عظیم سپہ سالار کی شہادت ہوئی، بہت سارے عام لوگوں کے لیے، بہت سارے جوانوں کے لیے بہت ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں واقعاً۔ یہ ایسے عظیم انسانوں سے روشن ہو جاتا ہے۔ مثلا اہل بیت کی راہ پر چلنے والے، رسول اللہ کے دین پر، حقیقی دین پر چلنے والوں کے کردار سے بھی حق و باطل روشن ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے روشن ہو گیا۔ لیکن یہ چیزیں کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی ہیں، جنہوں نے باطل میں اپنی پوری زندگی گزاری ہے، جنہوں نے دین کو صرف لذت کے لیے استعمال کیا ہے، دین کو فقط اپنی منفعت کے لیے استعمال کیا ہے، ان کو ایسے قربانی دینے والے لوگ سمجھ ہی میں نہیں آ سکتے، لہذا ان کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہذا وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ایسے عظیم انسانوں کے خلاف یا اس راہ پر جو چلنے والے ان کے خلاف بولا جائے۔ لہذا قرآن نے آ کر ان مثالوں کے ذریعے سے بہت ہی واضح طور پر، میں جلدی سے اس مثال کا کم سے کم ترجمہ کر لیتا ہوں، اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر فرصت ہوئی آج مثال کی، ورنہ انشاءاللہ آپ کل عرض کریں گے ترجمے کی حد تک۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے نمونے پیش کرنے کے بعد، خالق اور غیر خالق کا فرق بیان کرنے کے بعد، پھر قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا۔ یہ بہترین مثال ہے حق و باطل کی۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس پانی نازل کرنے کے نتیجے میں فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، تو اودیہ وادی کی جمع، جب پانی بہتا ہے، بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے، تو وادیاں جو ہیں اپنے مقدار کے لحاظ سے بہہ نکلتی ہیں۔ یہ مقدار میں بھی ایک حق و باطل کی سمجھ موجود ہے، جو پھر اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں بہت ہی بڑی بحث ہے، ایک بہت ہی قیمتی بحث ہے، اور بہت ہی زیادہ جس پہ لوگوں کے لیے حل نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ قرآن کی بحث ہے، لیکن اس پہ ہم زیادہ رک نہیں پائیں گے۔ وہ یہ کہ قرآن کے ایک مثال کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ علمی مطلب بیان کر دیا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جب پانی نازل ہوتا ہے تو یہ بارش جب ہوتی ہے تو وادیاں اپنے مقدار کے لحاظ سے بہتی ہیں۔ فَسَالَتْ، سال یعنی وہی بہنا، بے اودیتن، وادیاں کتنا، بے قدرہا، جو ان کی اپنی مقدار ہوتی ہے، یعنی چھوٹی وادی ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، بڑی وادی ہوتی ہے تو بڑی وادیوں میں بہت زیادہ پانی بہنا شروع ہوتا ہے، تیز پانی بہتا ہے۔ یہ مثال کس لیے ہے؟ یہ مثال ہے تقدیر کو سمجھانے کے لیے، اور اتفاق سے شب قدر اچھا موقع ہے کہ اس مطلب کو انسان سمجھے۔ البتہ یہاں پہ تفصیل سے نہیں عزیزو، لیکن ایک مثال، چونکہ مثالیں ہوتی اس لیے تاکہ بات انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، بات سخت بات کو، بہت ہی علمی بات کو، اور بہت ہی بلند بات کو جو عام طور سے لوگ نہ سمجھ پائیں، اگر ان کو سمجھانا ہو تو مثال کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ اس روش سے قرآن نے بہت استفادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے اس مسئلے میں کہ قرآن مثال کے ذریعے سے کتنی عظیم باتیں قرآن نے سمجھائی ہیں، اور مثالوں کے ذریعے سے کتنی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، اور مثالوں میں کتنی بحثیں کی جا سکتی ہیں، کتنی بحثیں نہیں کی جا سکتی ہیں، مثالوں میں الجھنا کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم صرف اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور آگے سے ترجمے کی حد تک، کہ قرآن کہتا ہے کہ جب پانی نازل ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے یہ نہیں نازل ہوتا کہ فلاں چھوٹی سی وادی ہے تو وہاں تھوڑا سا پانی نازل ہوگا، اور فلاں بڑی سی وادی ہے وہاں زیادہ سا پانی نازل ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ بارش جب نازل ہوتی ہے تو برابر سے نازل ہوتی ہے۔ اب کہیں وہاں پر چھوٹا سا گڈھا ہوتا ہے، کہیں ایک بڑا گڈھا ہوتا ہے، کہیں تالاب ہوتا ہے، کہیں پوری جھیل اور وادی ہوتی ہے، بڑی وادی ہوتی ہے، تو ہر ایک کے پاس پانی اس کے مقدار کے اعتبار سے جاتا ہے۔ یہ ادھر سے اللہ کی طرف سے کچھ کمی نہیں ہوئی ہے، یہ ان وادیوں کا کام ہے کہ کس کے اندر ظرفیت کتنی ہے، کس نے اپنے ظرف کو کتنا بڑا کر رکھا ہے، اس نے برابر سے نازل کیا، لینے والے میں کیا صلاحیت تھی۔ اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ
یا یہ کہ مطلب یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مقدر طے کر رکھا ہے۔ مقدر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم کو ہم اتنی دیں گے اور فلاں کو اتنی دیں گے، یہ مقدر نہیں ہے۔ مقدر کا مطلب یہ کہ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو انسان جتنا بڑا اپنا ظرف بنائے گا اتنی زیادہ ہم اس کو دیتے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے، یہ اندازہ ساری ہر چیز کا اندازہ بنا رکھا ہے۔ مقدرات یعنی ہر چیز کو معین کر رکھا ہے، ہر چیز کی تقدیر اور تعین یہ سب کچھ معین کر رکھا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ اس کے اندر طلب ہوگی، ظرفیت ہوگی، جتنا اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہوگی اتنی زیادہ ہم اس کو دیں گے۔ اس کی مثال جو قرآن نے اس پانی کے ذریعے اس قرآن نے اور بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اگلی جو مثال ہے وہ حق و باطل کی ہے جو بہت ہی زیادہ حسین ہے، لیکن اسی قرآن میں پانی کے ذریعے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں پر یہ ایک بہت ہی قضاء و قدر کا مسئلہ قرآن نے بہت ہی ایک چھوٹے کے جملے کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے، کوئی انسان اس طرح سے، یا تو بعض لوگ بے عمل ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے تو ہم کو مل کے رہے گا، لہذا ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ نہ علم حاصل کرے، نہ پڑھے، نہ لکھے، کہے کہ اللہ تو مجھے دے دے گا۔ بعض لوگ اسی علم پہ بھروسہ کرتے کہ اللہ نے یوں ہی ہم کو دے دیا۔ اللہ یوں نہیں دیتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے قانون ہے کہ اللہ انسان تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کو وہ بھی ایک قانون کے تحت ہے، وہ بھی ایک تقدیر کے تحت ہے، وہ بھی ایک مقدرات کے تحت ہے، وہ بھی شبہ قدر کا اس میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی میں یہ قانون ہے، جب بارش ہوتی ہے تو سارے قطرات برابر برابر گر رہے ہوتے ہیں، جتنی دور تک بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ دائرہ کبھی دور تک ہوتا ہے، کبھی اور دور تک ہوتا ہے، کبھی پورا ملک ہوتا ہے، کبھی پورے کئی ملک میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ الگ قانون ہے کہ کہاں کہاں پر کیسے بارش جاتی ہے، کہاں کتنے درخت ہوں، کہاں کتنا جنگل ہو، کہاں درخت کی کمی ہو، وہ سب پورے اس نظام کا الگ سسٹم ہے جس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ہماری صرف بحث یہ ہے کہ جب کسی ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بارش اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھ دیکھ کے نہیں کہ کہاں کس کو کتنا دینا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ یہ دیکھو کہ خود تمہارے اندر کتنی ظرفیت ہے، اور اسی اعتبار سے یہ وادیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس انسان کیا کرے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے کہ فلاں کو اتنا زیادہ کیوں دے دیا، فلاں کو علم کیوں زیادہ دے دیا، فلاں کو تقویٰ کیوں زیادہ مل گیا، فلاں کو نورانیت کیوں زیادہ مل گئی اور ہمیں کیوں نہیں ملی۔ ہم ابھی مادی باتیں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس لائق باتیں نہیں کہ یہاں پہ آ کر آج شب قدر میں اس کی بات کی جائے کہ فلاں کو مال کیوں زیادہ مل گیا اور ہم کیوں نہیں ملا۔ البتہ اس کا بھی اپنا قانون ہے، لیکن ہم بڑی باتیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثلا فلاں کو کیوں نبی بنا دیا، فلاں کو کیوں امام بنا دیا، فلاں کو یہ مقام کیوں دے دیا، فلاں کو اتنا بڑا عالم کیوں بنا دیا، فلاں کو امام خمینی کیوں بنا دیا، فلاں کو شیخ مفید کیسے بن گئے اور شیخ توسی کیسے بن گئے، فلاں اتنے عظیم فلاں انسان کیسے بن گئے، کیوں بنے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خاص طریقے سے بنا دیا، بلکہ اللہ نے اسی قانون کے تحت کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ لینے والے انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنا انسان جتنا ظرف بڑھاتا جائے گا، وہ ایک بیگ بھی نہیں بڑھتا، ایک بیگ ظرف نہیں بڑھتا۔ البتہ شب قدر یہ ایسی چیز ہو سکتی ہے جہاں پہ انسان بہت تیزی سے اپنے ظرف کو بڑھا سکتا ہے، بہت تیزی سے لینے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ سے ایک سال کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ پھر میں تاکید کر رہا ہوں کہ مادی چیزیں مراد صرف نہیں ہیں بلکہ عظیم چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں طلب کی جاتی ہیں۔ تو وہ اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ انسان آ کر شکایتیں نہیں کرے، شکوے نہیں کرے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر حسرت نہیں کرے، بلکہ کیا کرے، اپنے دوسروں کو دیکھ کر حسد نہیں کرے کہ حسد کی بنیاد پر آ کر بے اختیار فضول چیزیں بولنا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے، کلپ بنانا شروع کر دے۔ ایک انسان آگے بڑھ رہا ہے، ایک عالم آگے بڑھ رہا ہے، ایک علمی باتیں کر رہا ہے، علم نہیں ہمارے پاس ہے تو اس سے حاصل کریں، اس سے حسد کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس سے علم حاصل کریں۔ اس کے ظرف کو بڑا دیکھ کر ہم جو ہے حسادت کا شکار نہیں ہو جائے بلکہ اپنے ظرف کو بڑا کریں۔ ظرف بڑا کرتے جائیں گے اللہ بھی تمہیں دیتا چلا جائے گا۔ وہ پانی کا قانون وہی ہے، وادی بڑی ہو جائے گی پانی زیادہ ہو جائے گا، جھیل بڑی ہو جائے گی پانی زیادہ ہو جائے گا۔ بعض گڈھے ایسے ہوتے ہیں کہ بارش ہونے کے 10 منٹ بعد جا کے دیکھیں سوکھ جاتے ہیں، بالکل خشک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی اس میں پانی نہیں رہ جاتا، خود بھی پیاسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض جھیلیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ظرف ان کا بڑا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پانی لے لیتی ہیں کہ سال بھر خود بھی بھری ہوتی ہیں، خود بھی پیاسی نہیں ہوتی اور پورے شہر کو سیراب کر رہی ہوتی ہیں، پورے شہر کے جانور، درخت، انسانوں کی پیاس بجھا رہی ہوتی ہیں۔ ایسے انسان ہوتے ہیں۔
بعض انسان جن کا ظرف اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ شب قدر میں آ کر تھوڑی سی چیز کچھ لی، پھر خود ہی پھر سوکھ گئے، پھر ختم ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں دے سکے، نہ علم دے سکے، نہ معرفت دے سکے، نہ کچھ دے سکے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہی شبوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیتے ہیں کہ سال بھر لوگوں کی پیاس بجھاتے ہیں، سال بھر لوگوں کو علم دیتے ہیں، سال بھر لوگوں کو نورانیت دیتے ہیں، پوری زندگی بھر دیتے ہیں، لیکن پھر کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دینے کا قانون پھر الگ ہے۔ قرآن کا ہے کہ جب دینے نہ شروع کرتے ہیں تو اللہ اس کو اور بڑھانا شروع کرتا ہے، اللہ اس میں اور اضافہ کرنا شروع کرتا ہے۔ بس یہ نقطہ یہاں پر تمام کرتے ہیں کہ اپنے ظرف کو بڑھائیں۔ واللہ اس شب قدر میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارہ، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کی حسادت کریں، لوگوں کے خلاف بولیں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، زبان سے نہ کریں تو عملی طور پر اللہ کے بارگاہ میں شاکی کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اسی جہالتوں میں پڑا ہوا ہوں۔ آ کر اپنے ظرف کو بڑھائیں، تقویٰ کو بڑھائیں، پاکیزگی کو بڑھائیں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کا آخری چھوٹا سا جملہ یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقویٰ زیادہ ہوگا تو اللہ خود علم دے گا۔ تقویٰ کے ذریعے سے ظرف انسان کے بڑھتا ہے، ماہ رمضان کے ذریعے سے تقویٰ بڑھتا ہے، روزے کے ذریعے سے تقویٰ بڑھتا ہے، تقویٰ کے ذریعے سے ظرف بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، اور پھر اللہ اس میں علم دینا شروع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے اور فرماتا ہے جب یہ وادیاں بہہ نکلتی، اب یہاں سے حق و باطل کی مثال دینا شروع کی ہے۔ جب یہ وادیاں بہنا شروع ہوتی ہیں تو فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو یہ سیلاب بہہ نکلتا ہے، بڑی وادیوں میں سیلاب نکل پڑتا ہے، تیز پانی بہنا شروع ہوتا ہے۔ جب تیز پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر سے جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے، بلبلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کف بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک مثال کے بعد چونکہ اہم مسئلہ ہے، حق و باطل کا مسئلہ ہے اور لوگوں کو حق و باطل قرآن سمجھانا چاہتا ہے، لہذا دوسری بھی مثال قرآن دیتا ہے۔ دوسری مثال جو ہے فرماتا ہے وَمِمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور وہ لوگ کی جو میٹلز کو آگ پر جلاتے ہیں، آگ پر میٹلز بھٹیوں پر آ کر جو ہے مختلف میٹلز، لوہا، کانس، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، یہ طرح طرح کے جو میٹلز ہیں، وہ میٹلز جو وہ خالص میٹلز جو ہوتے ہیں وہ خاک میں چھپے ہوتے ہیں، اس سے پیوریفائی کر کے ان کو مختلف مرحلوں سے گزار کے نکالا جاتا ہے۔ جب یہ بن جاتے ہیں تو اس کو خالص کرنے کے لیے، چونکہ یہ بہت ساری ملاوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو خالص کرنے کے لیے پہلے چند مرحلے مٹی سے جدا کرنے کے ہوتے ہیں، پھر اب جب لوہے کی شکل دکھنے لگی، اب جب سونے کی شکل دکھنے لگی تو ابھی بھی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے، 18 کیرٹ، 20 کیرٹ، 24 کیرٹ، فلاں کیرٹ، تو اس کو خالص سے خالص کرنے کے لیے پھر اس کو آ کر پگھلایا جاتا ہے، بہت شدید آگ میں اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ یہاں پر اور بھی کچھ نمونے بنتے ہیں بہت ہی، چونکہ واقعی ان آیتوں میں بہت سارے مطلب ہیں، ابھی فرصت نہیں ہے کہ مثلا انسانوں کو بھی بلند کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ پگھلایا جاتا ہے میٹلز کو، جب انسان جو ہے وہ زیور بنانے کے لیے یا کچھ اور متاع بنانے کے لیے، اسلحے بنانے کے لیے جب میٹلز کو انسان پگھلاتا ہے زیورات کے لیے، تو وہاں پر بھی زبد مثلہ، وہاں پر بھی اسی طریقے سے جھاگ آ جاتی ہے۔ اصل نیچے سونا پگھل رہا یہ دکھائی نہیں پڑتا، اب جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان کو شاید نہیں معلوم ہو، لیکن جھاگ تو بہرحال سبھی نے دیکھی ہوگی۔ یہ جو سونا پگھل رہا ہے، تیز زیادہ مقدار میں نیچے سونا پگھل رہا ہوتا ہے، اوپر اتنی جھاگ آ کر جم جاتی، صرف جھاگ ہی جھاگ دکھ رہی ہوتی ہے، صرف کف ہی کف دکھ رہا ہوتا ہے، صرف بلبلے اس میں دکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے اصل سونا دکھائی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے، نیچے لوہا دکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، اوپر صرف یہ جھاگ دکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دو مثالیں قرآن نے دی، اور دو مثالیں دینے کے بعد اب ان مثالوں میں جو نقطے پوشیدہ ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل سے عرض کیے جائیں گے، جو بہت ہی حسین ہے، اور واقعی اس کے لیے حق و باطل کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہاں پہ آ کر جو لفظیں کہتا ہے وہ یہ ہے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طریقے سے اللہ حق کی اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ اب کیسے مثال دیتا ہے یہ اس کی وضاحت تھوڑا قرآن نے کی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے کہ آج صرف ترجمے کی حد تک پیش کر رہے ہیں، چونکہ واقعی یہ بہت ہی عظیم آیت ہے اور اس میں بہت زیادہ مطلب پوشیدہ ہے۔ بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے جو چند باتیں پیش کر سکیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ بہت جلدی چلی جاتی ہے۔ حق و باطل کی مثال یہاں پہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی وہ جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، اور وہ جو حق ہے وہ جو ہے وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ پیتل ہے، وہ تانبا ہے، وہ لوہا ہے، یا جو اوپر جو جھاگ جمی ہوئی ہے وہ باطل ہے،
اور یہ جو پانی نیچے ہے وہ جو ہے حق ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے قرآن نے کہا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، یہ جو اوپر جھاگ جمی ہوئی وہ جلدی چلی جانے والی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ان دونوں کلموں میں بہت عظیم مطلب پوشیدہ ہے کہ جس کو ایک ایک دن میں وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جا کر ٹھہر جاتی ہے، وہ زمین کے اندر چلے۔ مثلا پانی جو ہے جھاگ اوپر ہے، تھوڑی دیر رہے گی جھاگ چلی جائے گی، لیکن وہ پانی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے، جس سے لوگوں کی زندگی جس کے اوپر دار و مدار ہے، پانی ہی پر ہر چیز کی زندگی کے دار و مدار ہے، وہ یوں ہی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے پورا نظام بنا رکھا ہے، وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ زمین کے اندر کی جانے کی بات کی، ورنہ اور بھی بہت سارے سسٹم ہیں، کچھ دریاؤں میں چلی جاتی ہے، کچھ ندیوں میں جا کر، نہروں میں جا کر لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، کچھ بارش ہے جو پہاڑوں کے اوپر برف بن کے ٹھہر جاتی ہے، زمین کے اندر نہیں بلکہ زمین کے اوپر جم جاتی ہے، کہ تاکہ جیسے جیسے انسان کی ضرورت بڑھتی جائے، جیسے جیسے گرمی آتی جائے، یہ برف پگھلتی جائے، اور برف پگھل کر وہ مختلف راستے بنا کر لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کی بستیوں تک، شہروں تک جاتی رہے، تاکہ لوگوں کو یہ فائدہ پہنچا سکے۔ اس طرح قرآن نے مثال دی ہے۔ پھر ایک ہی آیت میں قرآن 2 مرتبہ کہتا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا، صرف ایک ہی جگہ آیا ہے۔ پھر دوبارہ قرآن کہتا ہے کہ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، البتہ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے، انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے تفسیروں میں۔ پھر قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ اس طریقے سے مثالیں دیتا ہے۔ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ مثالیں دینا کیوں ضروری ہے؟ مثالوں سے کیا سمجھایا جاتا ہے؟ وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کی یہ شب بہت ہی دردناک شب ہے۔ تاریخ میں ایک شب جو بہت زیادہ دردناک تھی، تاریخ بشریت کی دردناک ترین شب تھی، وہ ہے اس کائنات کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونا۔ جو ہمارے ہاں روایات میں 28 سفر ہے، اہل سنت کے ہاں وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی تاریخ جو جیسے مانتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشریت کا محروم ہونا یہ تاریخ کی دردناک ترین شب ہے۔ البتہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم جیسے لوگ شاید نہ سمجھ پائیں، ہم جیسے معمولی لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں، اس کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین کا دل چاہیے، امیر المومنین کا قلب چاہیے، جس کا صدمہ امیر المومنین کو اتنا زیادہ تھا، رسول اللہ کی جدائی کا صدمہ اس قدر زیادہ تھا کہ جس کی حسرت ائمہ نے بعد میں 250 سال بعد تک یہ حسرت کرتے رہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رسول اللہ کے مفقود ہو جانے کا شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا رسول اللہ سے محروم ہو گئی۔ رسول اللہ سے محرومیت کو سمجھنے کے لیے جناب زہرا کا دل چاہیے، بیٹی کی حیثیت سے نہیں، با معرفت ایک انسان کی حیثیت سے قلب زہرا چاہیے جو سمجھے کہ رسول اللہ کی جدائی کتنا بڑا غم ہے، قلب امیر المومنین چاہیے جو سمجھے کہ رسول اللہ کی جدائی کا کتنا بڑا غم ہے۔ البتہ امیر المومنین پر اس کے بعد ایک بہت بڑی مصیبت اور آئی، اور اس مصیبت پہ رسول اللہ امیر المومنین نے یہ کہہ کر صبر کیا۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے امیر المومنین کا، اور رسول کافی میں بھی جملہ موجود ہے، یہ کہہ کر اس مصیبت پر صبر کیا جب رسول اللہ کی وفات کے صرف 75 یا 95 دن بعد ایک دوسری بہت بڑی مصیبت امیر المومنین پر آئی، اور رسول اللہ کی بیٹی جو ہمدم، جو یاور، جو حامی، جو ولایت کی ناصر، جو دین کی ناصر، جو حق کی ناصر، جب کوئی بھی نصرت کرنے والا نہیں تھا امیر المومنین کا، اس کا جناب زہرا ناصر تھی، جب وہ بیٹی اس دنیا سے گئی تو قبر زہرا پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آج صبر کر رہا ہوں تو صرف اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ آپ کی جدائی پہ صبر کر سکوں۔ یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبر ہی، امیر المومنین کا درد یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کے سر پہ تلوار مار دی گئی، امیر المومنین کا درد وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب رسول اللہ سے جدا ہو گئے تھے، اور امیر المومنین کا درد وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب رسول اللہ کے 75 دنوں بعد جناب زہرا سے بھی رخصت ہو گئے تھے، اور قبر زہرا پہ کھڑے ہو کر امیر المومنین یہ فریاد بلند کر رہے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میری طرف سے بھی سلام ہو، اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو جو آپ کی قبر پہ روزانہ آتی تھی لیکن آج نہیں آ سکتی کیونکہ آج میں نے اس کو خاک میں چھپا دیا ہے۔
یا رسول اللہ میں نے آپ کی اس امانت کو لقد استرجعت الودیہ، اس ودیت کو، اس امانت کو پلٹا دیا ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ صرف 9 سالوں میں یہ امانت اس طرح پلٹائی گئی ہے۔ قلّا یا صفیت کے صبر، یا رسول اللہ آپ کی اس بیٹی کی جدائی نے علی بن ابی طالب کے صبر کے دامن کو تنگ کر دیا ہے۔ وَرَقَّ عَنْهَا تَجَلُّدِي فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امیر المومنین کا غم وہیں سے شروع ہوا تھا جب کہہ رہے ہیں جناب زہرا کی قبر پہ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آج صبر کر رہا ہوں تو صرف اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت صبر کیا تھا جب آپ کا سر میری گردن اور میرے سینے کے درمیان میں تھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی تھی، دنیا رسول اللہ سے محروم ہو گئی تھی۔ جب ہم نے اس پہ صبر کیا تھا تو فاطمہ کی جدائی بھی صبر کیا ہے۔ لیکن عزیزو، دوسری بڑی تاریخ پوری بشریت کے لیے دردناک ترین تاریخ جو تھی وہ امیر المومنین کی جدائی ہے۔ آج کی شب جو آ رہی ہے اس کے شب ضربت تو پہلے لگ چکی ہے، امیر المومنین کوفے کی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اب کوفے کے ممبر پہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن آج 21 کی شب گزرنے کے بعد دنیا امیر المومنین سے خالی ہو جائے گی، دنیا امیر المومنین سے محروم ہو جائے گی، پوری بشریت امیر المومنین سے محروم ہو جائے گی۔ اسبغ ابن نباتہ آ کر فریاد بلند کر رہے ہیں، اصحاب امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آخری مرتبہ امیر المومنین سے ملنے کا موقع دے دیا جائے۔ امیر المومنین کے پاس لایا گیا، غش کا عالم ہے، بار بار امیر المومنین کو غش آ رہا ہے۔ جب سارے اصحاب آ کر مل کے چلے گئے، بیویوں کو ہٹا دیا گیا، آخری ملاقات تھی، نہیں معلوم اصحاب کیسے امیر المومنین سے جدا ہوئے ہوں گے، لیکن جب سب چلے گئے اسبغ ابن نباتہ آ کر دروازے پہ بیٹھ گئے، ان کا دل نہیں مان رہا تھا، کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں کہ اس کے بعد امیر المومنین کو نہیں دیکھ پاؤں گا، امیر المومنین کو نہیں دیکھ پاؤں گا، امیر المومنین سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام تھوڑی دیر بعد واپس آئے، آ کر کہا کہ اسبغ تم نہیں گئے؟ کہا یا مولا میرا دل کسی طرح قبول نہیں کر رہا کہ کیسے جاؤں، اب اس کے بعد امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اگر ممکن ہو سکے تو ایک مرتبہ اور ملاقات ہو جائے۔ کہا کہ بابا کی حالت بہت خراب ہے، بار بار غش آ رہا ہے۔ جا کر تھوڑی دیر بعد اجازت لے کے آئے، اور اجازت لے کے جب آئے اور گئے اسبغ ابن نباتہ امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے، امیر المومنین نے ہاتھ پکڑ لیا، امیر المومنین کو غش آ رہا تھا، غش آ گیا، پھر غش سے افاقہ ہوا کہ اسبغ تم موجود ہے یہاں پر، اور اس آخری لمحے میں یہ حسرت ہے، آج کے اس جاہل معاشرے میں امیر المومنین کی حسرت ہے۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ جہالتوں میں لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں، قوموں کو جہالتوں میں الجھانا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کی جو ہمیشہ کی حسرت تھی وہی حسرت آخر میں اپنے آخری صحابی سے بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آپ مجھ سے سوال کر لو، اب تم مجھے کھو دو گے، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو مجھ سے سوال کر لو، میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ اسبغ ابن نباتہ نے سوال کیا، کہا یا رسول امیر المومنین میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، فرمایا انا و علی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے، اس حدیث کو میں نہیں سمجھا تھا۔ امیر المومنین کو پھر 25 سال کا صدمہ یاد آ گیا، پھر امیر المومنین کو 30 سالہ درد یاد آ گیا کہ رسول اللہ جسے امت کا باپ بنا کے گئے تو اس کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے۔ امیر المومنین نے ان کو سمجھایا، لیکن ایک جملہ امیر المومنین نے کہا تھا، یہ بس صاحب اپنے رہبر انقلاب کو اپنی زبان سے پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے جملہ دہرا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے ہمیشہ یہ جملہ کہا تھا، سلونی سلونی، اگر مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ آج جب امیر المومنین کو کھونے کا وقت آ گیا ہے اور دنیا امیر المومنین سے محروم ہونے جا رہی ہے، تو وہاں پر ایک جملے کے اضافہ فرمایا اما خففوا علیہ، لیکن دیکھو بڑے سوال نہیں کرنا، اب تمہارے امام میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ بڑے سوالوں کا جواب دے سکے۔ بار بار امام کو غش آ رہا ہے۔ اسبغ نے بھی سوال کیا، البتہ وہ سوال بہت بڑا بھی نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، امام نے اس کی بھی بہرحال وضاحت کی، اور اسبغ ابن نباتہ چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ جب میں نے امیر المومنین کے چہرے پہ دیکھا، سر پر پیشانی پہ پیلا رومال بندھا ہوا تھا زرد، اور امیر المومنین کے جسم سے اتنا خون نکل چکا تھا اور چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ رومال زیادہ زرد ہے یا امیر المومنین کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ ابن ملجم کی وہ تلوار جس نے دنیا کو امیر المومنین سے محروم کر دیا، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ ہمیں راہ امیر المومنین اور حق امیر المومنین کو سمجھنے اور اس کو اپنانے اور اس پر چلنے، اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور باطل اور فاسق اور ظالم و جابر لوگوں سے دور رہنے اور ان سے نجات پانے کی توفیق عنایت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔